काम करना होगा। शोहरत जहाँ में है मेरी उर्दू ज़ुबान की, आपके लिए बहुत सी दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक़्त में आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम दोबारा एक छत के नीचे अपने स्कूल में इकट्ठे हों और वही हमारा माहौल कि जो पहले आमने-सामने पढ़ने का था, दोबारा जो है नए सिरे से आगाज़ हो। इंशाअल्लाह जी। ये आपके लिए ऑफ़िशियल नोट जो आपको पढ़ाया गया, बताया गया। अब जो है हम कुछ अपनी बातें करते हैं अपनी बुक से रिलेटेड। अ, वो किताबें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, वो एक तो आमिर वहीद की है, 3 साल में एक ही किताब है जो आपको पढ़नी है। उर्दू ओ लेवल में आमिर वहीद कमर की किताब जो है, उसे आप पढ़ रहे हैं। आमिर वहीद कमर की किताब में जो हिस्से हैं, वो 3 हिस्से हैं। एक तो नसर का हिस्सा है कि जिसमें बाकायदा ड्रामे हैं, अफ़साने हैं और इसके साथ जो हैं इंशाइयाँ हैं, मज़ाहिया तहरीरें हैं। हिस्सा नज़्म में आपको बहुत तफ़सील के साथ नज़्मों को पढ़ाया जाता है, जिसमें से तलुए इस्लाम जो है, एक हम पढ़ भी चुके हैं और इसके साथ जो है ग़ज़लें हैं। ग़ज़लों के शायर कुछ मुश्किल हैं, जो आप पढ़ भी चुके हैं। ग़ज़लें जब मैं दोहराऊँगा तो उसमें वो तमाम बातें जो आपके ज़हन में, दिलो-दिमाग में होंगी, उसको हम साथ-साथ शामिल भी करते चले जाएँगे। याद रखिएगा किताब देखने में मुश्किल ज़रूर है, अशार मुश्किल ज़रूर हैं, मगर आपको पेपर में जो पूछा जाना है, वो मुश्किल नहीं है। वो सादा-सा एक सवाल पूछा जाना है और हमने उसके जवाब तैयारी करनी है। कोई भी शेर, कोई भी बात पूछने के बाद जो है वो आपसे आपकी राय के अंदाज़ में तज्ज़ियाती नोट तलब करता है। कैम्ब्रिज में वो बच्चा ज़्यादा कामयाब है जो तज्ज़िया करने में कामयाब है। हमारे पास जो की बुक्स मौजूद हैं, उनमें तज्ज़ियाती पहलू निस्बतन कम नज़र आता है। अशार हैं, तो वहाँ पर तशरीह दे दी जाती है। अगर अस्बाक हैं, तो उसके मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासे दे दिए जाते हैं। याद रखिएगा कि कैम्ब्रिज का फ़ॉर्मेट, कैम्ब्रिज का तरीक़ेकार जो है, वो मैट्रिक स्कूल सिस्टम और बाकी सिस्टम से बिल्कुल जुदा है। इस हवाले से कि आपने सब कुछ पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आप क्या समझे हैं, जब आप उसे अपने उस्ताद को, मुम्तहिन को समझाने में कामयाब हो जाते हैं, तो दर हकीकत उसी लम्हे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करते हैं। तो किताब के मानी और मफ़हूम को समझना, तहरीरों को समझना और कुतुब बीनी कहते हैं बुक रीडिंग को। मुतालिया कुतुब को अपना शिआर बनाना। शिआर कहते हैं आदत बनाना। मैं आदत का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन चूँकि हम हम सुनने से भी सीखते हैं, इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आपके लिए नए-नए अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँ और उन्हीं अल्फ़ाज़ को जब इस्तेमाल करता हुआ आप सुनें, तो आपके दिल में एक ख़्वाहिश पैदा हो कि नई बात, नई ख़्वाहिश, नया अंदाज़ आप लेकर आएँ और आपकी गुफ्तगू को भी कोई सुने, तो आप वो कहे कि वाक़ई एक बेहतरीन ज़ुबान पर ज़ुबान पर बेहतरीन अंदाज़ से अबूर रखता है। ठीक है जी, आमिर वहीद कमर। किसी को वो बुक मुश्किल लगती है और किसी को बुक रीडिंग की आदत नहीं है, तो छोटे लेवल पर मैं आपको ये समझाऊँगा कि आप लोग जो हैं तालीम और तरबियत से शुरू कर सकते हैं। बच्चों की छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत कम बच्चों को चूँकि उर्दू पढ़ने का शौक है या बचपन में पढ़ाई गई है, तो आप उन कहानियों से शुरू करें। जब आप उसे पढ़ लें, जब आपको पता चले कि किस तरह बात को बयान करते हैं, तो फिर आप जो है मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की दुनिया एक आता है, फिर आप छोटे-छोटे अफ़सानों की किताबें पढ़ सकते हैं, मुख़्तलिफ़ राइटर्स आपको बता दिए जाएँगे। नसीम हिजाज़ी बहुत मशहूर व मारूफ़ है, जो तारीख़ी हवाले से कुछ तारीख़ी वाक़यात लिखता है। इसी तरह उमैरा अहमद हैं, हमारे पास अगर हम देखें तो शायरी में जदीद शायर में कई ऐसे शायर आते हैं, जो बहुत खूबसूरती से बात को बयान करते हैं। फैज़ को पढ़िए, अच्छे-अच्छे अल्फ़ाज़, अच्छी-अच्छी बातें, इक़बाल को पढ़िए, सारी कहानियाँ, सारी बातें, सारी नज़्में या ग़ज़लें उसकी मुश्किल नहीं हैं, आसान भी हैं। सिर्फ़ आपको जो पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस के हवाले से उन्होंने बहुत मुश्किल चुना है और चूँकि उसमें तारीख़ थी, सियासत थी, कुछ अहमियत थी, हर चीज़ शामिल की गई, तो इसलिए उसकी सिलेक्शन की गई। लेकिन आप उसे पढ़ सकते हैं।
तो बहुत सी वैरायटी किताबों की मौजूद है। जब आप किसी बड़े बुक स्टोर पर जाते हैं, तो आप उर्दू के हवाले से कुछ अपनी पसंदीदा किताबों को देखें, नॉवल को पढ़ें, तो आपके अंदर एक शौक बेदार होगा। यही शौक आपको सीखने में मददगार होगा। आप चाहे 15 मिनट दें, चाहे 10 मिनट दें, जिस तरह आप मोबाइल को दिल से मोबाइल पर जब आप काम करते हैं, उसको जो है जाँचने की कोशिश करते हैं और लम्हे के अंदर-अंदर जो है उसके तमाम सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। इसी तरह किताबों के बारे में भी अपने शौक को बढ़ाइए और यही शौक आपको बहुत हद तक कामयाबी की दुनिया से हमकिनार कर देगा। तो अभी जो पहले मरहले में मैंने आपको गाइडलाइन दी है, आपको अपनी किताब को पढ़ना, जो आपकी निसाब की किताब है। अगला जो हमारा सबक होगा, अगला जो हमारा लेसन होगा, उस लेसन या सबक में हम क़द्रे अयाज़ पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट लेसन अगर परसों क्लास होती है, तो हम जो है वहाँ पर क़द्रे अयाज़ पढ़ेंगे और क़द्रे अयाज़ के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है अपनी बुक सामने रखेंगे। आप लोग उसे रीड करेंगे और मैं उसे रोक कर हर जुमले की वज़ाहत करता चला जाऊँगा। यही वो वज़ाहत होगी जो आपको समझने में आसानी पैदा करेगी और हम जो है तकरीबन 2 या 3 लेसन में अपने सबक को मुकम्मल तौर पे पढ़ लेंगे। तो किताब ज़रूरी है, किताब के बगैर सिर्फ़ नोट से हम लोगों ने नहीं चलना है। एक और किताब आपके सामने यहाँ पर दिखाई जा रही है, मज़ामीन की किताब है। ये मज़ामीन जो हैं इसमें शाज़िया इस्लाम राइटर हैं। उर्दू की एक बेहतरीन राइटर हैं, उर्दू सिलेबस बी के हवाले से भी इन्होंने किताबें लिखी हैं और बहुत अच्छा तालीफ़ी काम किया है। तसनीफ़ और तालीफ़ में फ़र्क है। तसनीफ़ ये है कि एक राइटर या एक मुसन्निफ़ बैठता है और किसी एक मौज़ू पर नए अंदाज़ से लिखता है। इसके बरअक्स तालीफ़ ये है कि आप किसी चंद किताबों को अपने सामने रखते हैं, उनमें से मुख्तलिफ मवाद निकाला जाता है और एक किताब की सूरत में कंपाइल कर दिया जाता है। तो शाज़िया इस्लाम की जो बाकी किताबें हैं, उनमें ये काम किया गया। उन्होंने जो बाकायदा बहुत अच्छे अंदाज़ से बहुत सी मुकालमा नवीसी, मज़मून नवीसी और ख़त नवीसी, तफ़हीम और बहुत अच्छे अंदाज़ से किताबें लिखी हैं। उन्हीं में से एक इनकी किताब है, जो आपके 9 के सिलेबस में मेबी आपको दी गई हो। मज़ामीन की किताब है शाज़िया इस्लाम की। कमोबेश इसमें 100 के करीब जो है वो मज़ामीन पाए जाते हैं। आप जो है उसको पढ़ेंगे, आप उसकी रीडिंग करेंगे और आपको ये पता होगा कि हमने कैसे लिखना है। लेकिन एक आपको अहम तरीन मैं बात बताऊँ कि कैम्ब्रिज के दस्तूर जो हैं वो मुसलसल बदलते रहे हैं। कभी किसी अंदाज़ से उन्होंने मज़मून को पूछा है और उसके अंदर कुछ बातों को मुज़मिर रखा है। होता ये है कि जब वर्कशॉप होती है कैम्ब्रिज की, असातिज़ा को बुलाया जाता है और असातिज़ा को बताया जाता है कि अगर बच्चा या स्टूडेंट अपने काम के अंदर, अपने मज़मून के अंदर इस पहलू को नुमायाँ अंदाज़ से बयान करेगा, तो तब वो ज़्यादा नंबर हासिल करेगा। अगर वो ये पहलू छोड़ देगा, तो वो कामयाबी नहीं हासिल करेगा। लिहाज़ा होता क्या है कि आप लोग मज़मून तो लिख देते हैं, मगर जो उसकी फ़ॉर्मेटिंग का तरीका कैम्ब्रिज बताता है, जब उसको फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो नतीजतन आप नंबर कम गेन करते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जहाँ ज़ुबान पर अबूर हासिल हो और किसी भी मौज़ू पर लिखना आता हो, वहाँ पर आप ये भी जानते हों कि कौन-सा मज़मून पूछा गया है और मैंने लिखना कैसे है। इसकी कुछ मश्क जो है वो पहले मैं करवा चुका हूँ, मगर वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हम जब दोबारा शुरू करेंगे, तो बाकायदा आपको इसी तरह पीपीटी बनाकर जो है पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन के साथ जो है वो दिखाया और बताया जाएगा कि मज़मून के अंदर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा आप कैम्ब्रिज की जो मार्किंग की है, उसको पढ़ सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी आप सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो मार्किंग स्कीम को जो है, वो मद्देनज़र रखा करें। मार्किंग स्कीम के मुताबिक आप अगर चलेंगे, तो आपको बहुत आसानियाँ हासिल होंगी। इसके अंदर 100 के करीब मज़ामीन हैं, अब उन मज़ामीन में से हमें क्या मिलता है?
ہمارے ذخیرہ الفاظ، ہماری وکیبلری بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے ایک ہی لائن کے اندر بہت بہت منفرد الفاظ اور بہترین انوکھے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو اس طرح آپ بھی جب اسے بار بار پڑھیں گے، 10 الفاظ پڑھیں گے، تو ایک لفظ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ وہ ایک لفظ جو آپ کے ذہن نشین ہوگا، وہ آپ کو مدد دے گا کہ آپ جو ہے باقیوں کو آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں۔ تو یہ بک ریڈنگ کا سب سے زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ کی بند کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ جی جی جی، کسی بچے نے ابھی بات کی تھی، وہ بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کوئی نہیں ہے، چلیں جی۔ میں اسی لیے جو ہے آپ کو کہہ رہا تھا کہ صرف سننا اتنا زیادہ ہیلپ فل نہیں ہوتا جتنا آپ کے لیے ساتھ ساتھ بولنا بھی ہوتا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیں، بات کریں، مگر بہت سے بچے جو ہیں سٹل ابھی تک جو ہے وہ بات نہیں کرتے ہیں، اور اپنی ویڈیو کو تو بالکل بھی انہوں نے ابھی اوپن نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایک نامناسب پہلو ہے، خیال کیجئے گا، اور آئندہ کے لیے جو بچہ ریڈنگ پر آئے گا اور باقی جو ہیں وہ اپنی کتابوں کو سامنے رکھ کے ریڈنگ کے لیے اپنے کیمروں کو آن کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، شازیہ اسلام کی بک کے متعلق میں بتا رہا تھا کہ آپ ہیلپ کرے گی آپ کو لکھنے میں، اس جیسا لکھنے کی کوشش کریں تو آپ کے جملے بہتر ہوں گے۔ آپ سمپل سینٹینسز سے کمپلیکس سینٹینسز کی طرف جائیں گے، آپ جو ہے خوبصورت جملے بنائیں گے، اس کے اندر جو ہے صفات کا استعمال، آپ چھوٹی چھوٹی نئی تراکیب کا استعمال کریں گے جو یہ بتائے گا کہ آپ واقعی کسی زبان کی باریکی اور خوبصورتی سے ہم آہنگ ہو رہے ہیں۔ تو یہ شازیہ اسلام کی بک میں آپ کو ریفر کرتا ہوں کہ ضرور پڑھیے گا۔ ایون کہ جو پی ٹی ایم پر بھی پیرنٹس آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو کہیں تو وہ کیا پڑھیں، تو یہ آپ کے سامنے کتابیں موجود ہیں۔ اچھا جی، اب کیمبرج او لیول فرسٹ لینگویج آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور 3247 آپ کا کوڈ ہے۔ نیٹ پر آپ کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم، وہاں پر آپ اپنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ ہم پرچوں کی تفصیل اگرچہ آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پہلے لیسن کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ابتدا میں ہی پیپرز کے بارے میں لازمی بتا دیا جاتا ہے کہ پرچہ کیا ہے، کیسے ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے جو ہے میں کچھ کام کرنے کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ کیا ہیں۔ شروع سے میں نے پہلے زبانی آپ کو بتائے ہیں، اب یہاں پر جو ہے وہ تحریری صورت میں موجود ہیں، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ استاد کی بتائی گئی ہدایات کو غور سے سنیں، اپنا کام نوٹ بک پر کریں۔ اچھا، یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے کہ آپ کو جو ریٹن ورک آئے گا وہ اپنے پیجز پر نہیں کرنا۔ اب پہلے جو ہوا سو ہوا، اب جو آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، اب آپ نوٹ بک پر کام کر رہے ہیں۔ ابھی ایک ہی نوٹ بک آپ کے لیے بہت کافی ہے، جب وہ ختم ہوگی تو پھر آپ دوسری پرچیز کر لیجئے گا۔ تو اردو کی ایک نوٹ بک ہوگی، اس پر ہی آپ کام کریں گے، اور ہر کام پر سر ایک سوال ہے باقاعد۔ سر۔ جی بیٹا۔ سر میرے پاس مطلب اسکول کا لکاس والی بک نوٹ بک نہیں ہے، لیکن رجسٹر ہے جس پہ میں نے سارا اپنا کام رکھا ہوا ہے اردو کا الگ سے، تو وہ اب صحیح صحیح ہے اب کہ؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب جو ہے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لکاس کی رجسٹر یا نوٹ بک جو ہے اسے لے کر آئیں گے۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جو ہی اسکول کھلیں گے آپ کا کام چیکنگ کے لیے آفس میں جائے گا۔ جب وہ آپ کی نوٹ بک چیک کریں گے تو ہم کوئی بھی رینڈملی رجسٹر یا پیجز نہیں بھیج سکتے ہیں۔ آپ کی نوٹ بک ہوگی، لکاس کی ہوگی، کورڈ ہوگی، باقاعدہ اس پہ ڈیٹس لکھی ہوں گی، اور ابھی تو میں آپ کی نوٹ بک کو نہیں چیک کر رہا، آن لائن چیک کر رہا ہوں، اس وقت آ کر مجھے سارا دوبارہ بھی رینڈملی چیک کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نئی نوٹس بک جو لکاس اسکول کی ہے وہ بنائیں۔ تو سب بچوں کو یہ مشورہ ہے کہ اب آپ نے جو کام کرنا ہے تو اپنی نوٹ بک پر کیجئے گا، ورنہ بعد میں آپ کے لیے پرابلم جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے کہ وہ نوٹ بک نہیں بنی ہوگی، پھر اس وقت نئے سرے سے آپ تلاش کریں گے، کئی مسنگ ہوں گے۔
ایون کہ میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاؤں، ہماری ایس او ایس میں جو روین کا ایک پلان ہے، جو دہرائی کا 3 سالوں کا پلان ہے، جب ہم پر کلاس میں اس پلان پر پہنچتے ہیں تو میرا یہ طریقہ کار تھا کہ جو 40 منٹس کی کلاس ہے تو 40 منٹس میں کسی ایک ٹاپک کے ایک سوال اور ایک جواب کو ہم لازمی لکھیں. مضمون پیپر میں جو آپ کو ٹائم ملتا ہے وہ 40 منٹس ہے، ہم نے 2-3 دن اس پر نہیں لگانے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا کام آرام سے ہو جاتا ہے. پر ڈے 6 لیسن ہوں اور اس 6 لیسن میں آپ ڈیلی کا ریٹن ورک کر رہے ہوں تو آپ کو گھر سے بھی اتنی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ اسکول میں بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں. تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ ریٹن ورک ضروری ہے اور اپنی نوٹ بک ضروری ہے. ابھی سے کریں، جب ہم اسکول میں آئیں گے آمنے سامنے ہوں گے تو اس وقت زیادہ بہترین انداز سے ہم اسے دسمبر سے پہلے آپ اپنا ٹارگٹ رکھیں گے. ہر چیز کمپلیٹ ہونی چاہیے، نوٹس آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، کیونکہ دسمبر میں جو ایگزام ہونے ہیں وہ مکمل طور پر آپ کا کیمبرج کے فارمیٹ پر ہم لوگ ایگزام لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو استاد کی ٹھیک ہے جانب سر. سے کام جمع کرانے کی تاریخ کا احترام کریں اور کام وقت پر جمع کرائیں. اچھا جی، میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت میں نے سوال دیے اس کے نیچے پوائنٹس دیے تھے، اس کے اندر ہنٹس تھے. میں کبھی بھی کسی ایسے بچے کو ایسا کام نہیں دیتا کہ جو وہ کرنے کے قابل نہ ہو. آپ میں سے کوئی نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ جو ہے جب وہ ہنٹس کو پڑھے گا تو ہنٹس کو پڑھتے ہوئے، ان نکات کو پڑھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جملے بنا سکتا ہے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی ضخیم کتابیں نکالیں، آپ وہ لفظ ڈھونڈیں. ان لفظوں کے ساتھ میں باقاعدہ اسے آپ کو ہائی لائٹ کرتا تھا، اس کا پیراگراف فلاں جگہ پر لکھا ہے، اس کا پیراگراف فلاں جگہ پر لکھا ہے. جب میں نے اقبال کے آپ کو نوٹس دیے تو نوٹس میں آپ کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ ابتدا کا پیراگراف یہ ہونا چاہیے اور وہ پرووائڈ کیا. اسی طرح ہر چیز جو آپ کو کروائی جائے گی پہلے دی جاتی ہے، پہلے سمجھائی جاتی ہے. میں نہیں سوچتا کہ میرا بچہ جو میرے پاس آیا ہے وہ عالم فاضل ہے، وہ سب کچھ پڑھا کر آیا ہے، بلکہ ان کو جو کچھ اس نے پڑھا ہے آہستہ آہستہ ہم اسے مزید بہتری کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں گے. اور ایک اور بات بھی کہ مس آسیہ نے جو آپ کو کام کروائے ہوئے ہیں، اگر آپ کی مس آسیہ کلاس ٹیچر تھیں یا اردو میں پڑھاتی تھیں تو ان رجسٹر کو بھی اپنے پاس رکھیے گا. ان کو آپ نے تلف نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا. یہ ایسٹس ہیں، ریکارڈ ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان ٹائم کلاس میں ہمارے دل و دماغ میں اترتی ہیں اور ہم تختہ تحریر پر لکھ دیتے ہیں، اور شاگرد جو ہیں کلاس کے طلباء جو ہیں وہ ان کو نوٹ کر لیتے ہیں، وہ ان کے لیے اہم ہوتی ہیں. تو آپ ان کو بھی پڑھیے گا، دیکھیے گا، ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے. جی، کمرہ جماعت میں وقت پر حاضر ہوں. آپ کے لیے اہم ترین پہلو، اہم ترین کام یہ بھی ہے پابندی وقت. اب دیکھیں، پابندی وقت، چھوٹی کلاس اور چھوٹے مضامین لیے جاتے تھے. آپ کو ٹاپک دے دیا، پابندی وقت پر مضمون لکھیں. پابندی وقت کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر نظم و ضبط چاہتے ہیں تو وقت کی پابندی ضروری ہے. اگر ہم پابندی کریں گے تو کامیابی ہے، نہیں کریں گے تو ناکامی ہے. ہم کیا، اللہ رب العزت خود نظام کائنات میں پابندی وقت کا درس دیتا ہے. سورج، چاند، ستارے، موسموں کا بدلنا، دن رات کا آنا جانا، ہر چیز اپنے وقت پر ہے. پابندی وقت کا خیال تو خدا نے رکھا ہے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے تو چونکہ نبی سلیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ممکن تھا کہ ابتدا میں پہلے ہی دن اعلان کر دیا جاتا نبوت کا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، مگر ایسا نہیں ہوا. 40 سال تک رسول خدا لوگوں کے درمیان رہے اور پھر ایک وقت آیا کہ ان کو جو ہے اعلان نبوت کے لیے کہا گیا. تو پابندی وقت ضروری ہے. اگر آپ ہم ایک طالب علم کی مثال لیتے ہیں، وہ وقت پر اسکول آتا ہے، وقت پہ کام کرتا ہے، تو وہ وقت کی پابندی کی وجہ سے ایک تو ریلیکس رہتا ہے، اس کی طبیعت میں جو ہے وہ ایک نکھار رہتا ہے، اس کی طبیعت جو ہے بوجھل نہیں ہوتی، کام کا برڈن اس پر نہیں ہوتا، اور اپنے کام سے وہ
फ़ायदा بھی حاصل کرتا ہے، امتحان سے پہلے پہلے تیاری مکمل کر لیتا ہے، اور جو وقت کی پابندی نہیں کرتا وہ اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے اور اپنے ممکنہ اہداف حاصل نہیں کر پاتا۔ ممکنہ اہداف کہتے ہیں ٹارگٹس اچیو کرنا، تو یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بس وقت کی پابندی ضروری ہے۔ اپنی مطلوبہ کتب، نوٹ بک اور اسٹیشنری اپنے پاس رکھیے گا۔ نظم و ضبط برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا جی، عموماً میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا اور دوبارہ کہہ دیتا ہوں سر کہ آپ کی جی بیٹا۔ سر وہ میں نے پوچھنا تھا، یہ جو آپ نوٹس دیں گے یہ ہمیں کاپی پہ پھر سے کاپی کرنے پڑیں گے یا پھر انہیں کو پرنٹ کر لیں ہم؟ اچھا جی، جب نوٹس جو ہیں اس میں ٹائٹل ہوتا ہے اور آگے نوٹس ہوتے ہیں، وہ کاپی نہیں کیے جاتے ہیں، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اگر تو ویسے تو امید ہے کہ اسکول کھل جائیں گے اور پھر آپ کو ہارڈ کاپی کی شیپ میں وہ دسمبر ہیں تو نومبر کے سٹارٹ میں پرووائڈ کیے جائیں گے، اس سے پہلے نہیں دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کیا ہوگا، اس سے وہ نوٹس آپ کو کاپی نہیں کروانے ہوں گے، اسکول کی طرف سے ہم دیتے ہیں اور آپ جو ہے اسے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ رکھنے کے بعد آپ اسے پڑھیں گے، یاد کریں گے اور لکھیں گے۔ اس سے پہلے یہ ہوگا کہ میں باقاعدہ آپ کی نوٹ بک پر جس طرح میں نے آپ کے طلوع اسلام کے پوائنٹس بنا دیے تھے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے کویسچن بناؤں گا اور وہ پوائنٹس دوں گا، پھر اس کو آپ نے یاد کرنا ہوگا، آپ نوٹ بک پر کریں گے، وہ ضروری ہے۔ ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ نوٹس پڑھ کر ایک دفعہ پڑھ کر بیٹھ جائیں گے، آپ نے کہنا جی آ گیا، میں کیا کروں، جو بھی آئے گا میں لکھ دوں گا۔ ایسا نہیں ہے، جو بھی آئے گا آپ اس کو تھوڑا سا مولڈ ضرور کرتے ہیں، آپ کو خود لکھنے کی پریکٹس کروانی ہے۔ میں نوٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو زبان سکھاؤں گا کہ ہم نے کس طرح نمبر گین کرنے ہیں، یہ ہے۔ نوٹس آپ کو ہیلپ دیں گے کہ اس میں کیا ہے، یہ فرق ہے۔ تو آپ کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے ہیں، جب نوٹس مل جائیں گے اس کا کچھ نہیں کرنا، اسے اس ٹائم پر یاد اگر کرنے ہوں گے تو وہ بھی کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو نوٹ بک پر ہی سارا کچھ کروا دیا جائے گا۔ ڈسپلن کی پالیسی کا اطلاق ہر کلاس پر ہوتا ہے۔ عامیانہ زبان سے گریز کرنا ہے۔ عامیانہ زبان وہ زبان ہے جو عام ہوتی ہے اور ہم عام گھروں میں بولتے ہیں، نامناسب الفاظ بھی ہوتے ہیں اور جو دوسروں کے لیے تلخ کلامی کا باعث بنتے ہیں۔ جماعت کے اندر ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ہم ادبی زبان استعمال کریں گے، ادبی الفاظ استعمال کریں گے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہم نے رسپیکٹ دینی ہے، تو تراک سے بات نہیں کرنی ہے۔ زبان کی خوبصورتی اور زندگی کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو رسپیکٹ دینی ہے اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم رسپیکٹ خود بھی گین کریں گے۔ آپ استاد کے ساتھ ساتھ اپنے ہم جماعتوں کا بھی احترام کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہمارے پاس صرف 7-8 منٹ باقی ہیں، اس میں میں پرچے کی ڈیٹیل بتاؤں گا جو آپ پہلے بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم اپنی کلاس کا اختتام کریں گے، اور کوئی ابھی تک جو باتیں ہو چکی ہیں اس سے متعلق کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو۔ یہ جو بالکل خاموش گہری سوچوں میں ڈوبے ہیں، اور مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھے بھی ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں، کیا وہ صرف کلاس کے اندر ان ہو کر غائب ہو گئے ہیں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ سر خواب سر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا سر بیٹھے ہو، سننے تو خواب کیا ہو گیا ہے؟ خرگوش خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں ابھی صبح کے ٹائم آپ کچھ۔ اچھا ہماری نا گھر میں بیٹھ کے روٹین بھی بڑی خراب ہو گئی ہیں، وہ جلدی اٹھنا، اسکول جانا اور اپنے کام میں مگن ہونا، سپہر میں واپس لوٹنا، وہ تو اب رہا نہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم آرام سے لیٹتے ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں، پھر کلاس کے اندر آنا، بیٹھنا اور پڑھنا جو ہے نا ایک زندگی اجیرن کرنا لگتا ہے۔ تو آپ جو ہے اپنے ہونے کا ثبوت دیں کہ آپ زندہ ہیں، آپ موجود ہیں، آپ کلاس کے اندر ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کلاس آپ کی بجائے جو ہے خالی در و دیوار جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں۔ چلیں جی، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، ہم مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارا پرچہ اول جو ہے 50 نمبر پر مشتمل ہے، 1.5 گھنٹہ آپ کے پاس وقت ہوگا۔ ہمارا پہلا ٹائم جو ہے وہ تفہیم کا ہے۔ اچھا میں ابتدا میں آپ کو بتا دوں، جو بچہ اے اسٹار پہ جانا چاہتا ہے یا ڈسٹنکشن لینا چاہتا ہے، اب ڈسٹنکشن کی بات سن کر بھی گھبرانا نہیں ہے آپ نے، آپ جیسے ہی ہوتے ہیں ڈسٹنکشن پر آتے ہیں، وہ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھنا جانتے ہیں، بات کو خوبصورت انداز میں بیان کرنا جانتے ہیں۔
تشریح یا ایکسپلینیشن کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی بات کو بڑا کر کے بیان کرنا. اور اگر میں جملہ بدل دوں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک مضمون کو 100 رنگ سے بیان کرنا تشریح کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی بات ہے، آپ نے اسے پھیلاتے جانا ہے، وضاحت کرتے جانا ہے، اتنی وضاحت کر دینا ہے کہ دوسرا جو ہے اس کو ایک ایک پہلو کا پتہ چل جائے. یہ تشریح کہلاتی ہے. خلاصہ کیا ہے؟ کسی طویل اور بڑے موضوع کو، بڑی بات کو مختصر کر کے بیان کرنا. چونکہ آپ کے یہ موضوع نہیں ہے تو اس لیے اس کو چھیڑا نہیں جاتا، لیکن زندگی کا حاصل تو ہے نا. زندگی میں تو یہ کام کرتے ہیں. آپ مووی دیکھتے ہیں، 1.5 گھنٹے کی ہے، یا انڈین مووی ہے یا کوئی اور ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا تھا اس میں، آپ اس کی ڈیٹیل نہیں بتاتے. آپ کرتے کیا ہیں؟ اسے مختصر کرتے ہیں اور 5 منٹ میں ایک ایک بات کو بیان کر دیتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے خلاصہ نگاری کا کام کیا. آپ نے خلاصہ سمری رائٹنگ کی. ادھر بول کر رہے ہیں، ادھر لکھ کر کرتے ہیں. سمجھائی؟ اسی طرح مرکزی خیال، مین تھیم. آپ کو کہا جاتا ہے جی فلم کے اندر تھا کیا، اس کے اندر کیا بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو آپ بتاتے ہیں. وہ مین تھیم کہلاتی ہے، اردو میں مرکزی خیال کہتے ہیں. اسی طرح مکالمہ نگاری، دو دوست ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہر روز مکالمات ہو رہے ہیں. خط اب نہیں لکھے جاتے ہیں، مگر اب جو ہے باقاعدہ چیٹنگ کی جاتی ہے. اب میسیجز جاتے ہیں، پیغامات اب بھی جاتے ہیں. پیغامات ادبی صورت میں ہوں تو اس کو ہم جو ہے کیا رنگ دیں گے، کیا الفاظ دیں گے، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. تو تفہیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں اور ڈسٹنکشن تک پہنچ سکتے ہیں. یہ صرف ٹیکنیک ہے. استاد اسے چیک نہیں کرتا، استاد اسے ٹیلی کرتا ہے. تفہیم کے جب ہم پیپر دے دیتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک مارکنگ کی ہوتی ہے. مارکنگ کی پہ آنسر لکھے ہوتے ہیں، پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں. جب بچے نے پیپر ہمارے پاس بھیجنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹیلی کرنے بیٹھ جائیں گے. کیمبرج یہ کہتا ہے کہ اگر اس سے ریلیٹڈ بچے نے صحیح پوائنٹ لکھ دیا ہے اور جملہ صحیح بنا دیا ہے تو اسے پورے نمبر دے دو. آپ کے لیے آسانی ہے کہ تفہیم کے سارے جواب اسی 1.5 پیج کے اندر موجود ہیں. صرف کمال یہ ہے کہ ریلیونٹ ڈھونڈو اور ریلیونٹ لکھ دو. ریلیونٹ ڈھونڈ کے چھوٹے جملے بناؤ اور اس کو لکھ دو. یہ جب میں تفہیم کا سر ہم ٹاپک شروع کروں. جی سر ہم آنسر پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں اگر 3-4 پوائنٹس نہیں میں نے تو نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں. کیمبرج یہ نہیں کہتا کہ آپ پوائنٹس کے اندر لکھو. آپ نے پیراگراف بنانا ہے. پیراگراف جب آپ بنائیں گے تو ٹیچر ڈھونڈے گا کہ یہ باتیں جو مارکنگ کی میں لکھی گئی ہیں وہ اس نے ایک پیراگراف کی صورت میں لکھا ہے کہ نہیں. آپ سے وہ پوائنٹس نہیں مانگ رہا، آپ سے وہ جواب مانگ رہا ہے. جواب کے لیے اس نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے، جملے ریکوائرڈ ہیں. آپ پوائنٹس نہیں لکھو گے. پوائنٹس لکھو گے تو نمبر ڈیڈکٹ ہو جائیں گے. اور ابھی تو آپ یہاں پر تو آپ اس بات کا خیال، نمبر نہیں نا اتنے کاٹے جاتے. اے لیول میں جہاں پر وہ تفہیم دیتے ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو لینگویج یوز کر رہا ہے اس کے نمبر، یہ 15 نمبر الگ سے ہیں. یہاں پر وہ نمبر نہیں ہیں آپ کے. تو آپ پیراگراف بنائیں گے، اس کے اندر میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا کہ اس طرح اس طرح اس طرح یہ چھوٹا جملہ بنتا ہے، یہ بڑا جملہ بنتا ہے. تو یہ آسان ہوتا ہے، یہ مشکل نہیں ہوتا. تقریباً ہمارے سب بچے، ایون کہ نالائق سے نالائق بچہ جسے نہیں سمجھ آ رہی ہے وہ بھی کر لیتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے مضمون 4. اس میں جو ہے مضامین ہے مختلف انداز کے. ہمیں جو ہے کسی ایک موضوع پر لکھنا ہے. پرچہ دوم جو ہے یہ 50 نمبر کا ہے، 2 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے اس کے ٹائم ہے. پہلا 20 نمبر جو ہے ان سین پیسج، اندیکھی عبارت ہے. غزل بھی ہو سکتی ہے، نظم بھی ہو سکتی ہے اور عبارت بھی ہو سکتی ہے. آپ نے جواب لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے. یہ صرف مشق ہے. جو میں کرواؤں گا، جو پورے سال میں ہوگا، وہ پیپر میں نہیں آئے گا. وہ پیپر میں نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو اس قابل بنا دیا جائے گا کہ کچھ بھی ہو تو آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں. جی بیٹا، یہ ہینڈ ریز کیا سر گیا. جو جی بولیے. جی جی سر جو پیپر 1 ہے اس کے اندر جو ہمارے 4 ٹاپکس آتے ہیں جن پہ مضمون لکھنا ہوتا ہے، تو اس میں سے آپ کون سا مطلب مشورہ دیں گے کون سا والا کرنا چاہیے، کون سا زیادہ آسان ہوتا ہے کہ سارے ہی برابر ہوتے ہیں مطلب؟ آسان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہانی لکھنا آسان ہوتا ہے.
اگر ہم نمبر حاصل کرنے کے حوالے سے بات کریں کہ کہانی اگر بچہ لکھ دیتا ہے آسان تو ضرور ہوتا ہے، نمبر اتنے زیادہ نہیں ملتے ہیں، وہ ریکوائرمنٹ ساری پوری نہیں کر پاتا تو نمبر ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب اسے جو چاہیے وہ اگر کوئی بچے کو بالکل کچھ نہیں آتا تو وہ کہانی لکھ لے گا تو نمبر کچھ نہ کچھ تو لازمی ملیں گے۔ اگر تفصیل کی طرف جائے جو تیسرا مضمون ہے تو وہ زیادہ نمبر دیتا ہے۔ تفصیل اور اس کے علاوہ اگر بحث پہ آپ کرنا چاہیں تو تب بھی نمبر زیادہ ملتے ہیں۔ دلیل ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اگر وہ ہو تو بیان کے علاوہ نمبر آپ زیادہ گین کرتے ہیں، لیکن جب آپ کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی اور آپ کو لگتا ہے کہ کہانی آپ زیادہ اچھی بنائیں گے تو ہم اس کہانی کی طرف ہی جائیں گے۔ آخری 2 مضامین میں کہوں گا کہ ان 2 مضامین پر زیادہ فوکس کریں، لیکن ایز اے ٹیچر میں نے سب کچھ ہی کروانا ہے۔ اور سر مارک ڈویژن کیا ہوتی ہے، مطلب کس چیز پہ زیادہ زور دیتا ہے ایگزامینر چیک کرتے ہوئے؟ ہاں اب یہاں پر میں ایک آپ کو بات بتاؤں، جو مارکنگ سکیم ہے 25 نمبر ہے نا تو 3 حصوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں۔ 10 نمبر زبان کے ہیں، 10 نمبر کنٹینٹ کے ہیں، کیا لکھ کیا رہا ہے، اور 5 نمبر سٹرکچر کے ہیں، کس طرح لکھ رہا ہے۔ زبان جو کہ اس میں وہ زبان میں آپ یہ کہہ لیں کہ گرامر کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے صحیح بنا رہا ہے، یہ باتیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ اور ہم جب کیمبرج کی طرف سے ہمیں نوٹیفیکیشن آتا ہے تو اس میں چند ایک باتیں اور بھی ہیں جو میں آپ کو آغاز بتا دیتا ہوں کہ اس میں آغاز بچہ کیسا کر رہا ہے، اختتام کیسا کر رہا ہے، اور درمیان میں تفصیل کیا دے رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں بھی چیک کی جاتی ہیں۔ اب 6 چیزیں ہو گئی ہیں جو دیکھی جائیں گی۔ اب یہ 6 چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی۔ پیپر کے حوالے سے لینگویج کیسی ہے، دوسرا جو ہے کنٹینٹ کیسا ہے، تیسرا سٹرکچر کیسا ہے، آغاز اس نے مضمون کو شروع کیسے کیا، اختتام کیسے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ باقی تفصیل کیسے بیان کرتا ہے۔ یہ انشاءاللہ جب مضمون کی طرف ہم آئیں گے میں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، اس کے بعد ہماری جماعت اختتام پذیر ہوتی ہے، وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ سب بہتر ہیں، سب ٹھیک ہے۔ تو تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا اگلی کلاس تک، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ، اللہ حافظ۔